Süreyya. Yakala! Hadi! Sakın elinizden kaçırmayın. Yakalayın çabuk. Tutun! Yukarı çıkın! Yakalayın şunu! Hadi çabuk! Yukarı çıktı! Bu tarafta! Yakalayın! Selahattin. Süreyya. Süreyya. Süreyya! Hepsini öldürün! Acımayın! Süreyya! السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں کارا تیگن جانے لگتا ہے تو سلطان کے حکم پر شیر کو اسے روک لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر کارا تیگن غصے سے کہتا ہے اپنی تلواریں نیچے رکھو ورنہ میں سب کو کاٹ ڈالوں گا۔ جواباً شیر کو کہتے ہیں
हमें खून बहाने पर मजबूर मत करो करातेगिन, रुक जाओ। फिर सुल्तान कहते हैं, हम उनसे अस्कलान के बाद हिसाब लेंगे, गुस्से से काम ना करो। जवाबन करातेगिन सुल्तान की जानिब बढ़ते हुए कहता है, मुझे आपकी फतह से क्या, उन्होंने मेरे कबीले पर हमला किया है, उन्होंने मेरी बहनों को ज़ख्मी कर दिया है, मैं अपना इंतकाम लूँगा। तो सुल्तान कहते हैं, करातेगिन ये हमारा भी इंतकाम है, ताहम तुम्हारी एक भी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। ये सुनकर करातेगिन कहता है, मेरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है, मुझे इससे क्या, जब तक मैं इंतकाम नहीं ले लेता मुझ पर मेरी मर्दानगी हराम हो। तो सुल्तान तलवार उसके सामने ज़मीन में गाड़ते हुए कहते हैं, अगर तुम चले गए तो तुम्हारी मर्दानगी तुम पर हराम होगी। तुम्हारी 2 बहनें ज़ख्मी पड़ी हैं, लोग परेशान हैं। एक जंगजू सबसे पहले अपने कबीले की देखभाल करता है, तुम्हें भी यही ज़ेब देता है, इन्हें पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। ये सुनकर करातेगिन कहता है, उन सलेबियों ने मुझ पर सलाहुद्दीन को बचाने की वजह से हमला किया, लेकिन अगर कल तक ये मसला हल नहीं हुआ तो मैं अपना काम खुद करूँगा। मुझे रोकने के लिए जो भी सामने आया मैं उसे ख़त्म कर दूँगा। ये कहकर करातेगिन आगे बढ़ जाता है और सुल्तान कुछ सिपाहियों को वहाँ छोड़कर करारगाह की जानिब चले जाते हैं। दूसरी ओर जंगल में गैब्रियाल सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने सुरैया खातून की चादर को फेंक देता है, जिसे देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, सुरैया। गैब्रियाल कहता है, मैंने ये अपने हाथों से उसके सर से उतार दी। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से से कहते हैं, तुमने एक औरत की इज्जत को पामा कर दिया, उसकी इज्जत के साथ खेला, मैं तुम्हारे वो हाथ काट दूंगा। ये कहकर वो आगे बढ़ते हैं तो ग्रिगोर कहता है, अगर तुमने अभी हम पर हमला किया तो सुरैया को फ़ौरन मार दिया जाएगा, इस बार उसका सर काट कर तुम्हारे सामने फेंका जाएगा। फिर गैब्रियाल कहता है, तुम्हारे पास आज शाम तक का वक्त है, अगर तुम्हारी फ़ौज पीछे ना हटी या अस्कलान पर किसी ने हमला किया तो मैं सुरैया खातून की लाश तुम्हारे सामने फेंक दूंगा। उधर हम देखते हैं कि अस्मत खातून अपनी आंखें खोल लेती है। उन्हें होश में देखकर करातेगिन सुल्ताना का शुक्रिया अदा करता है। अस्मत खातून पूछती है, अलबातें कैसी है और अस्मा कबीले की क्या सूरत हाल है? तो करातेगिन उनके पास बैठते हुए कहता है, बाजी अलबातें और अस्मा दोनों ठीक हैं, हम कबीले की देखभाल कर रहे हैं, आप परेशान ना हो। ये सुनकर अस्मत खातून सुल्ताना का शुक्रिया अदा करती है और सुल्ताना वहाँ से चली जाती है। एक कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है जिसमें बहुत ही अंधेरा होता है, इसलिए वो सिपाहियों को हुक्म देता है कि इस कमरे को रोशन किया जाए। और इसके बाद अफंदी अपने तख्त पर बैठने के बाद सिपाहियों से कहता है कि सिपाहियों को देहात भेज दो। उस्मान अब नहीं रहा और ना ही उस्मान में अब लड़ने की ताकत है और ना ही उस्मान के पास अब इतनी ताकत बची है कि वो कोपरो हिसार पर हमला करे। उस्मान अब खत्म हो गया है। और इसके बाद नाजरीन कुछ ऐसा होता है जिसका आप लोग तसव्वुर नहीं कर सकते। जब तमाम कमरे के रोशन को रोशन कर दिया जाता है तो उसके बाद उस्मान साहब अफंदी के पीछे ही बैठे होते हैं। उस्मान साहब अफंदी से कहते हैं, अफंदी खुशामदीद हो। और उसके बाद उस्मान साहब के सिपाही भी एकदम से वहाँ पर आ जाते हैं और अपने तीरों से फौरन से अफंदी को घेर लेते हैं। और इसके बाद अफंदी के साथ जो जो सिपाही वहाँ पर मौजूद थे उन सबको अपने तीरों से मार देते हैं। और इसके बाद अफंदी डरते हुए उस्मान से कहता है कि वही रुक जाओ और मुझे बताओ कि तुम मेरे किले पर क्या कर रहे हो। तो आगे से उस्मान साहब अफंदी से कहते हैं, तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त तुम मेरी सरजमीन पर हो अफंदी, और मेरी सरजमीन पर होते हुए तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो। और जरा मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने ये जश्न मना लिया था नाइमान के साथ कि मैं खत्म हो चुका हूँ, बर्बाद हो चुका हूँ? तो आगे से उस्मान साहब अफंदी की बात काटते हुए अफंदी से कहते हैं, मतलब बना लिया है, तुम लोगों ने जश्न मना लिया मेरे बारे में। और ये ही नहीं, तुम लोगों ने हर जगह आग लगा दी, हर जगह खेमे जला दिए, लोगों को मार डाला, यहाँ तक के मासूम लोगों की जान ली जिनका कोई कसूर भी नहीं था। तुम लोगों ने मिलकर उस्मान के बाजू और हाथ काट दिए और उसके अलावा कूनिया से आने वाली मदद को भी तुम लोगों ने रोक दिया। और तुम लोगों ने यही सोचा कि उस्मान के पास तो अब तिनके का भी सहारा नहीं बचा, उस्मान तो अब अकेला हो चुका है। लेकिन अब तुम मेरी तरफ देखो और मुझे ये बताओ, क्या मैं खत्म हो चुका हूँ, मैं मर चुका हूँ क्या? और उसके बाद उस्मान साहब तख्त से उठकर अफंदी के पास आते हैं और उसे गुस्से में जोरदार थप्पड़ मारते हैं। और उसके बाद मारने के बाद अफंदी से कहते हैं कि उठ जाओ मैंने कहा। और उसे उठाने के बाद उस्मान साहब दोबारा से उसे मारते हैं। और इस तरह उस्मान साहब कई बार करते हैं, बार बार उसे मारने के बाद दोबारा उसे उठने को कहते हैं और दोबारा से उसे मार देते हैं।
اور اس کے بعد عثمان صاحب غصے میں افندی سے یہی کہتا ہے کہ تم اسی کے لائق ہو، تم نے مظلوموں کی جان لی، تم نے معصوموں کی جان لی، ان کے سارے گھر اجاڑ دیے، تم لوگوں نے پورے قبیلے کو تباہ کر دیا، اسے جلا کر اسے راکھ کر دیا۔ تو آگے سے افندی کافی زیادہ زخمی حالت میں عثمان صاحب سے کہتا ہے، عثمان صاحب تم اس بار جیت تو گئے ہو لیکن بہت جلد تم مرو گے۔ تو آگے سے عثمان صاحب افندی سے کہتا ہے کہ اب مرنے کی باری میری نہیں ہے، مرنے کی باری اب تمہاری ہے، اور ہمارا نام ہمیشہ ان سرزمینوں پر زندہ رہے گا، لیکن تم لوگوں کو یاد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد ناظرین عثمان صاحب اپنی تلوار اٹھا کر اپنے تمام سپاہیوں کے سامنے افندی کا سر قلم کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد عثمان صاحب سر قلم کرنے کے بعد سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ ہر طرف گائے کا جھنڈا لہرایا جائے، تاکہ یہاں پر ہر کسی کو یہ بات پتہ چل سکے کہ کوپرو حصار اب صرف اور صرف ترکوں کی سرزمین ہے۔ اور اس کے بعد ظالموں سے یہ بات جا کر کہہ دو کہ عثمان صاحب انہی کی طرف آ رہا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد عثمان صاحب سمیت تمام سپاہی اپنی تلوار اٹھا کر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ہمیں صبح کے اوقات میں تمام بازندینیوں کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ عثمان صاحب کے بارے میں یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ عثمان صاحب نے ٹھیک نہیں کیا، عثمان صاحب کو اب ہمیں ختم کرنا ہوگا، عثمان صاحب ایسے کیسے ہمارے سپاہیوں کو مار سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ چونکہ عثمان صاحب نے کوپرو حصار کو حاصل کر لیا، جس کی وجہ سے بازندینی آپس میں کافی زیادہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، سب آپس میں یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کوپرو حصار نے خود کو نہیں بچا پایا اور عثمان صاحب نے اسے حاصل کر لیا۔ اور اس کے بعد ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اسی بازندینی سرداروں کے پاس ایک سردار آتا ہے جو کہ لوگوں سے یہی بات کرتا ہے کہ آپ لوگ کوپرو حصار کو نہیں بچا سکے۔ تو آگے سے ایک بندہ اسی سردار سے یہی بات کرتا ہے کہ جب ہم لوگوں نے تیکفور وائلنس کے ساتھ قبیلے پر حملہ کیا تو ہم لوگ وہاں پر موجود تھے، اور جہاں تک کہ ہم نے کونیا سے آنے والی مدد کو بھی روک دیا تاکہ عثمان صاحب اکیلا پڑ جائے۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی محتوس کہ آخر عثمان صاحب نے یہ سب کیسے کیا۔ تو آگے سے محتوس اسی سپاہی سے کہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم نے عثمان صاحب کو کمتر سمجھا، تم عثمان صاحب کو کم سمجھتے ہو اور خود کو برتر، اور اس کا بدلہ کوپرو حصار سے چکایا گیا۔ اور اس کے بعد ناظرین وہاں پر تیکفور وائلنس بھی آ جاتا ہے، اور تیکفور وائلنس ان کو یہ بات بتاتا ہے کہ کوپرو حصار کا تیکفور عثمان کے پاس نہیں بلکہ میرے پاس ہے۔ اور اس کے بعد تیکفور کا سپاہی سب کو کوپرو حصار کے افندی کا سر دکھاتا ہے، جسے دیکھ کر سب لوگوں کے دل کافی خراب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب دکھانے کے بعد تیکفور وائلنس سب سے یہی کہتا ہے کہ دیکھو ذرا غور سے دیکھو کہ ترکوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور آپ لوگ میری یہ بات کان کھول کر سن لیں کہ جو بندہ انتقام لینے سے پہلے سو گیا وہ اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ اس کے بعد ناظرین ہمیں صبح کے اوقات میں عثمان صاحب کو سپاہیوں کے ساتھ اور اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ جنگل میں جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جہاں پر عثمان صاحب سب سے یہی کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی ہم سے انتقام لینے کے خواب دیکھ رہا ہے وہ اٹھتے ہی ہم سے معافی مانگے گا۔ تو آگے سے ارحان عثمان صاحب سے کہتا ہے کہ اگر وہ ہم سے معافی نہیں بھی مانگتے لیکن جب وہ جاگیں گے تو ہماری تلواریں ان کی گردنوں پر ہوں گی اور ان کے پاس کوئی بھی چارہ نہیں ہوگا۔ تو آگے سے عثمان صاحب کا بیٹا اللہ الدین کہتا ہے کہ غفلت کی نیند کافی گہری ہوتی ہے، اور اسی لیے کسی کو بھی یہ بات کی توقع نہیں تھی کہ ہم لوگ کوپرو حصار کو حاصل کریں گے۔ اور اس کے بعد عثمان صاحب اپنے بیٹوں اور سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ کوپرو حصار کی فتح ہمیشہ ہماری فتوحات میں شامل رہیں گی۔ تو آگے سے ایک تیمور مسکراتے ہوئے عثمان صاحب سے کہتا ہے، عثمان صاحب آپ کا اگلا ہدف کیا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے سپاہی آپ کے تمام کاموں کو مکمل کر رہے ہیں۔ تو آگے سے عثمان صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے واقعی تم لوگ بھی یہی سوچتے ہو، یعنی کہ تم لوگ جاننا چاہتے ہو کہ میرا منصوبہ کیا ہے، لیکن تم لوگ مجھے پہلے یہ بات بتاؤ کہ ہم لوگ آخر اس وقت کہاں جا رہے ہیں۔ تو آگے سے ارحان صاحب عثمان صاحب سے کہتا ہے، بابا ہم دونوں کے خیالات مختلف ہیں، اس لیے سفر کا تعین آپ کریں گے، آپ جہاں بھی جائیں گے ہم آپ کے ساتھ شامل رہیں گے۔ اب اس کے بعد ناظرین عثمان صاحب جیسے ہی آگے بڑھنے لگتے ہیں تو ایک دم سے راستے پر کوئی تیر مارتا ہے، اور یہ تیر دیکھتے ہوئے فوراً سے سپاہی رک جاتے ہیں، اور برہان سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ فوراً سے شہزادوں کو حفاظت کیا جائے۔ اور یہاں پر شہزادوں سے مراد عثمان صاحب کے بیٹے ہیں، لیکن عثمان صاحب سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ ابھی رک جاؤ۔ اور اس کے بعد عثمان صاحب گھوڑے سے اترنے کے بعد تیر کے پاس آتے ہیں اور تیر کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، اور سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ تیر ہمارے دشمنوں کا ہوتا تو یہ تیر یہاں پر نہیں بلکہ ہم پر ہوتا۔ اور اس کے بعد ناظرین ایسا ہی ہوتا ہے، عثمان صاحب کے سامنے کچھ لوگ حاضر ہوتے ہیں، اور انہیں دیکھنے کے بعد عثمان صاحب اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹوں جب تک میں واپس نہیں آتا آپ لوگ میرے اگلے ہدف کے بارے میں سوچیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جیت کس کی ہوتی ہے۔
اور اس کے بعد ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوگ عثمان صاحب کی آنکھوں کو لال کپڑے سے باندھ دیتے ہیں اور آنکھیں باندھنے کے بعد عثمان صاحب کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھنے کے بعد عثمان صاحب کا بیٹا برہان کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ برہان سے سوال کرتا ہے کہ برہان، وہ لوگ آخر میرے بابا کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو آگے سے برہان سے کہتا ہے کہ میں اپنے سردار کے بہت سے راز کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن اس راز کے بارے میں مجھے نہیں پتا۔ اس کے بعد ناظرین ہمیں تکفور وائلنس کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ تمام لوگوں سے یہی کہتا ہے کہ عثمان صاحب نے اب اپنی حد سے تجاوز کر لیا ہے۔ تو آگے سے ایک سردار اس تکفور وائلنس سے یہی کہتا ہے کہ عثمان صاحب نے چونکہ کوپرو حصار کو حاصل کر لیا ہے، یہ ہمارے لیے مقدس ہے۔ تو آگے سے تکفور وائلنس اپنے تخت سے اٹھنے کے بعد سپاہی کے پاس آتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے کہ کیا تم نے خط بھیج دیے ہیں؟ تو آگے سے وہ بندہ تکفور وائلنس سے کہتا ہے کہ میں نے خط بھیج دیے ہیں اور بہت جلد ایک خونخوار لشکر ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد تکفور وائلنس اپنے دوسرے کماندار سے پوچھتا ہے، تو وہ کماندار تکفور وائلنس سے کہتا ہے کہ میرے دوستوں نے مجھے 2 دن کے بعد جواب دیا ہے، لشکر تیار ہے تکفور وائلنس، اور وہ لوگ خون بہانے آ رہے ہیں یہاں پر۔ اور یہ سب سننے کے بعد تکفور وائلنس کہتا ہے بہترین، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہم نے عثمان صاحب کو جب بھی روکنے کی کوشش کی وہ تب بھی نہیں رکا، چاہے اس کے قبیلوں کو جلا کر یا پھر اس کی مدد کو روک کر۔ اور اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ اسے روکنے کا واحد راستہ کیا ہے، اور وہ ہے اس کا سر اتارنا۔ اور ہم لوگ اب ایسا ہی کریں گے، ہم سپاہیوں کا استقبال کریں گے۔ تو آگے سے کماندار تکفور وائلنس سے کہتا ہے کہ اگر ہمیں اس بات کے بارے میں پتہ چل جائے کہ عثمان کا اگلا ہدف کیا ہے تو ہم آسانی سے اس کا سر اتار سکتے ہیں۔ تو آگے سے تکفور وائلنس اپنے تمام کمانداروں سے یہی کہتا ہے کہ میرے عظیم کماندار، اب آپ لوگ نے یہ بات جاننی ہوگی چاہے کچھ بھی ہو جائے کہ عثمان کا اگلا ہدف کیا ہے۔ تو آگے سے کماندار نقشے کو دیکھتے ہوئے تکفور وائلنس سے کہتا ہے کہ اگر عثمان کی باقی فتوحات کو دیکھا جائے تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ عثمان صاحب برسا اور مار مرجک کے درمیان رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو آگے سے تکفور وائلنس کا دوسرا کماندار تکفور وائلنس سے کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو اس کے بعد عثمان صاحب کو ہی نثار کو بھی ضرور حاصل کرے گا اور اس طرح ازنک اور برسا سے رابطہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ سب سننے کے بعد تکفور وائلنس سب سے یہی کہتا ہے کہ میرے عظیم کماندار، اب آپ لوگوں نے اپنے قلعوں میں حفاظتی تدابیر کو بڑھانا ہے، اور ساتھ ہی تکفور وائلنس کاؤنسل سے کہتا ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے سپاہیوں کو جمع کریں۔ اور اس کے بعد یہ کہنے کے بعد تکفور وائلنس اپنے دونوں کمانداروں سے کہتا ہے کہ جب لشکر یہاں پر پہنچ جائے تو یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ یہاں پر کوئی بھی ترک زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اور یہ سب کہنے کے بعد تکفور وائلنس تمام عظیم کمانداروں کے ساتھ اپنے عیسیٰ سے مخاطب ہو کر یہ عہد کرتے ہیں کہ جو ہم نے سوچا ہے وہ ہم ضرور کریں گے۔ اس کے بعد ناظرین ہمیں عثمان صاحب کو جنگل میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوگ عثمان صاحب سے اس لال کپڑے کو ہٹا دیتے ہیں، اور اس کے بعد عثمان صاحب دیکھتے ہیں کہ جنگل میں وہاں پر بہت سے سرداران موجود ہیں جو کہ عثمان صاحب کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب جیسے ہی وہاں پر آتے ہیں تو وہ تمام لوگ عثمان صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ عثمان صاحب نے کوپرو حصار کو حاصل کر لیا ہے۔ تو آگے سے عثمان صاحب ان سب کو شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی عثمان صاحب ان لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، کیونکہ آپ سب لوگوں کے خفیہ رازوں سے ہی ہم نے یہ سب حاصل کیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ تمام لوگ عثمان صاحب سے ان کے اگلے ہدف کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو آگے سے عثمان صاحب ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرا اگلا ہدف ہمیشہ کی طرح کزل الماس رہے گا، مگر ہمارا ابھی یہی مقصد ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم تمام بازنطینیوں کو اس سرزمین سے باہر نکال دیں۔ تو آگے سے وہ لوگ عثمان صاحب سے کہتے ہیں کہ یہ بہت سخت جنگ ہوگی عثمان صاحب۔ تو عثمان صاحب آگے سے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا راستہ تو کبھی بھی آسان نہیں ہوا، ہمارے لیے مشکلات تو ہمیشہ آتی رہتی ہیں، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس مشکلات کا سامنا کریں اور کامیابی حاصل کریں اور بازنطینیوں کو ان کا لشکر بھیجنے دیں، ہم ان کے لشکر کو اسی جگہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ تو آگے سے ایک بندہ عثمان صاحب سے کہتا ہے عثمان صاحب وہ لوگ کبھی نہیں رکیں گے، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ تو آگے سے عثمان صاحب کہتے ہیں کہ بات تو یہی ہے کہ باطل کے ساتھ کبھی بھی صلح نہیں کی جا سکتی، اور رک جانا ہمیں بہت پیچھے لے کر جا سکتا ہے۔ اور اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کیا جانتے ہیں، مجھے بتائیں کہ اب کون آ رہا ہے۔ تو آگے سے وہ بندہ عثمان صاحب کو بتاتا ہے کہ تکفور وائلنس نے اس بندے کو بلایا ہے جو کہ تلوار رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ بہت ہی ظالم کماندار ہے جس نے بہت سے معصوم لوگوں کی جان لی ہے۔ تو آگے سے عثمان صاحب یہی کہتے ہیں کہ خون سے رنگے ہوئے ہاتھوں کو کاٹنے کی صلاحیت ہم ہمیشہ سے رکھتے ہیں، اور اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں کہ میں ان قیادت والوں کو سرقلم کر دوں، اور انہیں سرقلم کرنے کے بعد یہ میرے لیے اور بھی زیادہ بہترین ہوگا۔
اور اس کے بعد عثمان صاحب کو ایک پیغام پکڑایا جاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں کہ کمانداروں کو ہمیشہ سے پرکھا جاتا ہے، لیکن ان کا کیا جو نہیں ہے؟ تو آگے سے ایک بندہ عثمان صاحب کو بتاتا ہے کہ جو تکفور وائرس کا ساتھ دیتے ہیں وہ ہمیشہ چھپے رہتے ہیں۔ تو آگے سے عثمان صاحب ان لوگوں سے کہتے ہیں لیکن آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو راز کے اندر ہی راز رکھتے ہیں، اور ایسا کوئی ماہر نہیں ہے جو آپ کی نظروں سے اجھل ہو جائے، اور آپ لوگ مجھے یہ بات بتائیں کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ آپ سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ تو آگے سے وہ لوگ عثمان صاحب سے کہتے ہیں کہ عثمان صاحب اب کچھ بھی چھپا نہیں رہا، اب سیاست نہیں رہی، بلکہ اب جنگ شروع ہوگی، سپاہیوں کے بغیر، اتحاد کے بغیر۔ تو آگے سے عثمان صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ موسم شکار کا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، جو لوگ ہمیں مارنا چاہتے ہیں ہم لوگ انہی کے خون میں ان کو رنگ دیں گے، اور وقت ضائع کیے بغیر جو کوئی بھی تکفور وائلنس کا ساتھ دے گا ان سب کو میں چن چن کر مار ڈالوں گا، اور کوہ نساء یقیناً میرا اگلا ہدف ہوگا، اور آپ لوگ ہرگز فکر نہ کریں، میں ان کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد عثمان صاحب ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اس ایپیسوڈ کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ طاقت بچی ہے کہ وہ کوپرو حصار پر حملہ کرے، عثمان اب ختم ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کچھ ایسا ہوتا ہے جس کا آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ جب تمام کمرے کے روشن کو روشن کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد عثمان صاحب افندی کے پیچھے ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب افندی سے کہتے ہیں افندی خوش آمدید ہو، اور اس کے بعد عثمان صاحب کے سپاہی بھی ایک دم سے وہاں پر آ جاتے ہیں اور اپنی تیروں سے فوراً سے افندی کو گھیر لیتے ہیں، اور اس کے بعد افندی کے ساتھ جو سپاہی وہاں پر موجود تھے ان سب کو اپنی تیروں سے مار دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد افندی ڈرتے ہوئے عثمان سے کہتا ہے کہ وہی رک جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ تم میرے قلعے پر کیا کر رہے ہو۔ تو آگے سے عثمان صاحب افندی سے کہتے ہیں تم مجھ سے سوال نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت تم میری سرزمین پر ہو افندی، اور میری سرزمین پر ہوتے ہوئے تم مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو۔ اور ذرا مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم نے یہ جشن منا لیا تھا نعمان کے ساتھ کہ میں ختم ہو چکا ہوں، برباد ہو چکا ہوں؟ تو آگے سے افندی عثمان صاحب سے کہتا ہے کہ ہم نے تو آگے سے عثمان صاحب افندی کی بات کاٹتے ہوئے افندی سے کہتے ہیں مطلب بنا لیا ہے، تم لوگوں نے جشن منا لیا میرے بارے میں، اور یہی نہیں تم لوگوں نے ہر جگہ آگ لگا دی، ہر جگہ خیمے جلا دیے، لوگوں کو مار ڈالا، یہاں تک کہ معصوم لوگوں کی جان لی جن کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ معصوموں کی جان لی تم لوگوں نے مل کر عثمان کے بازو اور ہاتھ کاٹ دیے، اور اس کے علاوہ کونیا سے آنے والی مدد کو بھی تم لوگوں نے روک دیا، اور تم لوگوں نے یہی سوچا کہ عثمان کے پاس تو اب تنکے کا بھی سہارا نہیں بچا، عثمان تو اب اکیلا ہو چکا ہے۔ لیکن اب تم میری طرف دیکھو اور مجھے یہ بتاؤ، کیا میں ختم ہو چکا ہوں؟ میں مر چکا ہوں کیا؟ اور اس کے بعد عثمان صاحب تخت سے اٹھ کر افندی کے پاس آتے ہیں اور اسے غصے میں زوردار تھپڑ مارتے ہیں، اور اس کے بعد مارنے کے بعد افندی سے کہتے ہیں کہ اٹھ جاؤ میں نے کہا، اور اسے اٹھانے کے بعد عثمان صاحب دوبارہ سے اسے مارتے ہیں، اور اس طرح عثمان صاحب کئی بار کرتے ہیں، بار بار اسے مارنے کے بعد دوبارہ اسے اٹھنے کو کہتے ہیں اور دوبارہ سے اسے مار دیتے ہیں، اور اس کے بعد عثمان صاحب غصے میں افندی سے یہی کہتا ہے کہ تم اسی کے لائق ہو، تم نے مظلوموں کی جان لی، تم نے معصوموں کی جان لی، ان کے سارے گھر اجاڑ دیے، تم لوگوں نے پورے قبیلے کو تباہ کر دیا، اسے جلا کر اسے راکھ کر دیا۔ تو آگے سے افندی کافی زیادہ زخمی حالت میں عثمان صاحب سے کہتا ہے عثمان صاحب تم اس بار جیت تو گئے ہو لیکن بہت جلد تم مرو گے۔ تو آگے سے عثمان صاحب افندی سے کہتا ہے کہ اب مرنے کی باری میری نہیں ہے، مرنے کی باری اب تمہاری ہے، اور ہمارا نام ہمیشہ ان سرزمینوں پر زندہ رہے گا، لیکن تم لوگوں کو یاد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد ناظرین عثمان صاحب اپنی تلوار اٹھا کر اپنے تمام سپاہیوں کے سامنے افندی کا سر قلم کر دیتے ہیں، اور سر قلم کرنے کے بعد عثمان صاحب سپاہیوں سے حکم کہتے ہیں اور اس کے بعد عثمان صاحب سر قلم کرنے کے بعد سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ ہر طرف گائے کا جھنڈا لہرایا جائے تاکہ یہاں پر ہر کسی کو یہ بات پتہ چل سکے کہ کوپرو حصار اب صرف اور صرف ترکوں کی سرزمین ہے، اور اس کے بعد ظالموں سے یہ بات جا کر کہہ دو کہ عثمان صاحب انہی کی طرف آ رہا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد عثمان صاحب سمیت تمام سپاہی اپنی تلوار اٹھا کر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ہمیں صبح کے اوقات میں تمام بازندینیوں کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ عثمان صاحب کے بارے میں یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ عثمان صاحب نے ٹھیک نہیں کیا،
عثمان صاحب کو اب ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ عثمان صاحب ایسے کیسے ہمارے سپاہیوں کو مار سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ چونکہ عثمان صاحب نے کوپرو حصار کو حاصل کر لیا، جس کی وجہ سے بازنطینی آپس میں کافی زیادہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ سب آپس میں یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کوپرو حصار نے خود کو نہیں بچا پایا اور عثمان صاحب نے اسے حاصل کر لیا۔ اور اس کے بعد ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اسی بازنطینی سرداروں کے پاس ایک سردار آتا ہے جو کہ ان لوگوں سے یہی بات کرتا ہے کہ آپ لوگ برسا کو کیا آپ لوگ کوپرو حصار کو نہیں بچا سکے؟ تو آگے سے ایک بندہ اسی سردار سے یہی بات کرتا ہے کہ جب ہم لوگوں نے تیکفور وائلنس کے ساتھ قبیلے پر حملہ کیا تو ہم لوگ وہاں پر موجود تھے، اور جہاں تک کہ ہم نے کونیا سے آنے والی مدد کو بھی روک دیا تاکہ عثمان صاحب اکیلا پڑ جائے۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی میتھوس کہ آخر عثمان صاحب نے یہ سب کیسے کیا؟ تو آگے سے میتھوس اسی سپاہی سے کہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم نے عثمان صاحب کو کمتر سمجھا، تم عثمان صاحب کو خود سے کم سمجھتے ہو اور خود کو برتر، اور اس کا بدلہ کوپرو حصار سے چکایا گیا۔ اور اس کے بعد ناظرین وہاں پر تیکفور وائلنس بھی آ جاتا ہے، اور تیکفور وائلنس ان کو یہ بات بتاتا ہے کہ کوپرو حصار کا تیکفور عثمان کے پاس نہیں بلکہ میرے پاس ہے۔ اور اس کے بعد تیکفور کا سپاہی سب کو کوپرو حصار کے افندی کا سر دکھاتا ہے، جسے دیکھ کر سب لوگوں کے دل کافی خراب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب دکھانے کے بعد تیکفور وائلنس سب سے یہی کہتا ہے کہ دیکھو ذرا غور سے دیکھو کہ ترکوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور آپ لوگ میری یہ بات کان کھول کر سن لیں کہ جو بندہ انتقام لینے سے پہلے سو گیا وہ اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ اس کے بعد ناظرین ہمیں صبح کے اوقات میں عثمان صاحب کو سپاہیوں کے ساتھ اور اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ جنگل میں جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جہاں پر عثمان صاحب سب سے یہی کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی ہم سے انتقام لینے کے خواب دیکھ رہا ہے وہ اٹھتے ہی ہم سے معافی مانگے گا۔ تو آگے سے اورحان عثمان صاحب سے کہتا ہے کہ اگر وہ ہم سے معافی نہیں بھی مانگتے، لیکن جب وہ جاگیں گے تو ہماری تلواریں ان کی گردنوں پر ہوں گی اور ان کے پاس کوئی بھی چارہ نہیں ہوگا۔ تو آگے سے عثمان صاحب کا بیٹا اللہ الدین کہتا ہے کہ غفلت کی نیند کافی گہری ہوتی ہے، اور اسی لیے کسی کو بھی یہ بات کی توقع نہیں تھی کہ ہم لوگ کوپرو حصار کو حاصل کریں گے۔ اور اس کے بعد عثمان صاحب اپنے بیٹوں اور سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ کوپرو حصار کی فتح ہمیشہ ہماری فتوحات میں شامل رہیں گی۔ تو آگے سے ایک تیمور مسکراتے ہوئے عثمان صاحب سے کہتا ہے، عثمان صاحب آپ کا اگلا ہدف کیا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے سپاہی آپ کے تمام کاموں کو مکمل کر رہے ہیں۔ تو آگے سے عثمان صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے واقعی تم لوگ بھی یہی سوچتے ہو، یعنی کہ تم لوگ جاننا چاہتے ہو کہ میرا منصوبہ کیا ہے۔ لیکن تم لوگ مجھے پہلے یہ بات بتاؤ کہ ہم لوگ آخر اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ تو آگے سے اورحان عثمان صاحب۔ ناظرین، الپرسلان کے سیزن 2 کے نئے ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں سب سے پہلے الپرسلان کو سرائے کے اندر سپاہیوں کے ساتھ دکھایا جاتا ہے، جہاں پر الپرسلان اپنے سپاہی کے منتظر ہوتا ہے، اور اس کے بعد سپاہی آ کر الپرسلان کو بتاتا ہے، میرے حضور باہر کوئی بھی کافر موجود نہیں ہے، اب ہم باہر جا سکتے ہیں۔ تو آگے سے الپرسلان سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو دوسری جانب ہمیں گورنر سرائے کے باہر تمام بازنطینی سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ فوراً سے اپنے تیر الپرسلان اور ان کے سپاہیوں پر برسانا شروع کر دے، لیکن اس سے پہلے کہ بازنطینی سپاہی اپنے تیر الپرسلان اور ان کے سپاہیوں پر برسانا شروع کر دے، الپرسلان فوراً سے ان کی آواز سن لیتا ہے اور سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ فوراً سے ڈھانپ لو، اور اس کے بعد جیسے ہی بازنطینی سپاہی تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں تو اس دوران کچھ تیر الپرسلان کے سپاہیوں کو لگ جاتے ہیں، اور اس دوران عتاب حسن الپرسلان کی تعریف کرتے ہیں کہ الپرسلان کو 1 گز دوری سے بھی ہر چیز کی آواز سنائی دیتی ہے۔ الپرسلان نے آج ہماری جان بچا لی، ورنہ گورنر گریگور تو ہمیں آج مار چکا ہوتا۔ اور اس کے بعد ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سپاہی اب بھی الپرسلان اور ان کے سپاہیوں پر تیر برسانا بند نہیں کرتے، اور یہ سب دیکھ کر الپغول کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد گورنر گریگور ایک بلند آواز میں الپرسلان سے کہتا ہے، الپرسلان، یہ میرا آخری موقع ہے تمہیں اپنی قسمت کا امتحان نہ لے، یہاں سے نکلنے کا واحد راستہ ہتھیار ڈالنا ہے۔ لیکن الپرسلان گورنر گریگور کو کوئی بھی جواب نہیں دیتا، اور اس کے بعد گورنر گریگور سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ تیر برسانا بند کر دے، اور اس کے بعد جنال صاحب بھی گھوڑے پر سوار ہو کر زخمی حالت میں وہاں پر آ جاتے ہیں۔
تو الیگزینڈر کی نظر فوراً سے سب سے پہلے ینال صاحب پر پڑتی ہے اور اس کے بعد الیگزینڈر سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ وہ فوراً سے ینال صاحب کے لیے پانی لے کر آئیں، اور اس کے بعد ینال صاحب پانی پینے کے بعد گورنر گریگور سے کہتا ہے کہ الپرسلان جانتا تھا کہ ہم سرائے پر حملہ کریں گے اور ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ ظاہر ہو گئے اور ہم وہاں پر گھات لگائے بیٹھے تھے۔ تو آگے سے گورنر گریگور ینال صاحب سے پوچھتا ہے کیا آپ واحد زندہ بچ گئے ہیں؟ آگے سے ینال صاحب جنگل کا وہ منظر یاد کرتے ہیں اور اسے یاد کرنے کے بعد گورنر گریگور سے کہتا ہے کہ وہ مجھے زندہ رکھنا چاہتے تھے، لیکن میں ہنگامے کے دوران وہاں چھپ گیا اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ میں فرار ہو گیا ہوں تو وہ وہاں سے چلے گئے اور میں اسے ڈھونڈے بغیر چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اور اس کے بعد ینال صاحب کی نظر آس پاس منظر پر ہوتی ہے تو وہ آگے سے گورنر گریگور سے پوچھتا ہے گورنر گریگور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تو آگے سے گورنر گریگور ینال صاحب کو بتاتا ہے کہ جب تم میرے بیٹے کے ساتھ منصوبہ بنا رہے تھے تو الپرسلان بھی منصوبہ بنانے میں مصروف تھا اور ہم لوگ ابھی الپرسلان کے ہتھیار ڈالنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آگے سے ینال صاحب گورنر گریگور سے پوچھتا ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو آگے سے گورنر گریگور کہتا ہے پھر ہم اندر جائیں گے۔ تو آگے سے ینال صاحب گورنر گریگور سے کہتا ہے کہ اس کی قیمت آپ کو فوجیوں کی صورت میں ادا کرنی پڑے گی، اگر آپ چاہیں تو میں اس ہتھیار ڈالنے کی بات کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں الپرسلان سے۔ تو آگے سے گورنر گریگور ینال صاحب سے کہتا ہے جبکہ آپ زخمی ہیں۔ تو ینال صاحب گورنر گریگور سے کہتا ہے یہ اتنا اہم نہیں ہے کہ میں زخمی ہوں گورنر گریگور۔ تو آگے سے گورنر گریگور ینال صاحب سے کہتا ہے نہیں یہ اہم ہے، الپرسلان کے لفظوں سے لڑنے کے لیے بھی آپ کو طاقت کی ضرورت ہے ینال صاحب، انہیں آپ کے زخم دیکھنے دیں۔ اور اس کے بعد سپاہی ینال صاحب کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہمیں سیفریہ خاتون کو اپنے کمرے میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر سیفریہ خاتون الپرسلان کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ الپرسلان کو گئے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے، میں پریشان ہوں کہ ابھی وہ کیسے ہوں گے۔ تو آگے سے زرین سیفریہ خاتون سے پوچھتی ہیں سیفریہ کیا آپ الپرسلان کے بارے میں فکر مند ہیں؟ تو آگے سے سیفریہ زرین سے پوچھتی ہے تمہارا کیا مطلب ہے زرین؟ تو آگے سے زرین سیفریہ خاتون سے کہتی ہیں کہ آپ اپنے خاتون سے بھی اس کے بارے میں بات کر رہی تھی، کہ آپ کو احساس ہونے لگا ہے کہ آپ الپرسلان جسے آپ نے دشمن کے طور پر دیکھا۔ تو آگے سے السلام علیکم ناظرین، شکست خوردہ قریش پیچھے آ رہے تھے۔ مارے جانے والوں میں 17 افراد خالد کے قبیلے بنو مخزوم کے تھے اور ان سب کے ساتھ خالد کا خون کا بڑا قریبی رشتہ تھا۔ ابو جہل بھی مارا گیا تھا۔ خالد کا بھائی جس کا نام ولید تھا جنگی قیدی بن گیا تھا۔ ابو سفیان جو کہ قریش کے سرداروں کا سردار تھا، اس کی بیوی ہند بھی موجود تھے۔ کچھ میرے باپ اور میرے چچا کے متعلق بتا اے قاصد، ہند نے پوچھا۔ تمہارا باپ عتبہ علی اور حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا، قاصد نے کہا، اور تمہارے چچا شیبہ کو اکیلے حمزہ نے قتل کیا ہے اور تمہارا بیٹا حنظلہ علی کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند نے پہلے تو علی اور حمزہ کو بلند آواز سے برا بھلا کہا، پھر بولی، اللہ کی قسم میں اپنے باپ اور اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ لوں گی۔ ابو سفیان پر خاموشی طاری تھی۔ خالد کا خون کھول رہا تھا۔ قریش کے 70 آدمی مارے گئے تھے اور جو جنگی قیدی ہوئے تھے ان کی تعداد بھی اتنی ہی تھی۔ خالد اٹھے، دری جھاڑ کر لپیٹی اور گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ کر سوار ہوئے اور مدینے کی سمت چل پڑے۔ انہوں نے ذہن کو یادوں سے خالی کر دینا چاہا، لیکن ان کا ذہن مدینے پہنچ جاتا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جو تبلیغ اسلام کا مرکز بن گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتے ہی ان کا ذہن پیچھے چلا جاتا اور انہیں وہ منظر دکھاتا جس کے خالق حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے ذہن میں ہند کے الفاظ یاد آئے جو اس نے اپنے خاوند ابو سفیان سے کہے تھے، میں اپنے باپ اور چچا کو بھول سکتی ہوں۔ ہند نے کہا تھا، کیا میں اپنے لخت جگر حنجلہ کو بھول جاؤں؟ ماں اپنے بیٹے کو کیسے بھول سکتی ہے؟ اللہ کی قسم میں محمد کو اپنے بیٹے کا خون معاف نہیں کروں گی۔ یہ لڑائی محمد نے کرائی ہے، میں حمزہ اور علی کو نہیں بخشوں گی۔ وہ میرے باپ، میرے چچا اور میرے بیٹے کے قاتل ہیں۔ میرے خون کو صرف میرے بیٹے کا قتل گرما رہا ہے۔ ابو سفیان نے کہا تھا، مجھ پر اپنے بیٹے کے خون کا انتقام فرض ہو گیا ہے۔ میں سب سے پہلے یہ کام کروں گا کہ محمد کے خلاف زبردست فوج تیار کر کے اسے آئندہ لڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ مشہور مؤرخ اور وقائی نگار واقدی لکھتا ہے کہ اگلے ہی روز ابو سفیان نے تمام سرداران کو بلایا۔ ان میں زیادہ تعداد ان سرداران کی تھی جو کسی نہ کسی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عزیز اس جنگ میں مارا گیا تھا۔ سب انتقام کا ارادہ لے کر اکٹھے ہوئے۔ کیا مجھے زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے؟
ابو سفیان نے کہا میرا اپنا جوان بیٹا مارا گیا ہے، اگر میں انتقام نہیں لیتا تو مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ سب ایک ہی بار بولنے لگے۔ وہ اس پر متفق تھے کہ مسلمانوں سے بدر کی شکست کا انتقام لیا جائے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی اپنے گھر میں نہ بیٹھا رہے۔ خالد نے کہا بدر میں ہم صرف اس لیے ذلت میں گرے کہ سردار گھروں میں بیٹھے رہے اور ان لوگوں کو لڑنے بھیج دیا جو قریش کی عظمت کو نہیں سمجھتے تھے۔ کیا میرے باپ کو بھی قریش کی عظمت کا خیال نہ تھا؟ خالد کے چچا زاد بھائی عکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا برہم ہوتے ہوئے کہا کیا صفوان بن امیہ کے باپ کو بھی قریش کی عظمت کا خیال نہ تھا؟ تم کہاں تھے الولید کے بیٹے؟ ہم یہاں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے۔ ابو سفیان نے کہا خالد تمہیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی جس سے کوئی اپنی بے عزتی محسوس کرے۔